Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to everyone. Am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Okay, welcome to an exciting webinar brought to you by the Youth Council Pakistan, and I hope you are all feeling blessed during this holy month of the Ramadan. I am Salman Khan, your host for today, hailing from the University of Sawabi. Currently, I am serving as the campus head over there. And get ready for an adventure because today's webinar is all about diving into the wisdom of the Holy Quran. We are calling it Quranic Ethics and Sustainable Peace Building, Youth Leadership and National Integration. Sounds intriguing, right? Well, that's because it is. We are going to explore how the teachings of the Quran can lead us towards lasting peace. And guess what? You, the youth, play a vital role in making it happen. So, buckle up for a journey filled with inspiration, insights, and maybe even a few surprises along the way. Get ready to be wowed by the power of the Quran and discover how you can be a force for positive change in our nation. Before inviting the speaker to take the charge, I kindly request all participants to keep their cameras and voice sets off. آپ لوگوں کو جو ہے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنے کیمراز اور وائس سیٹس کو آپ رکھے کیونکہ بعض ممبران ایشو ہوتا ہے ان کو لوڈ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو کائنڈلی آپ اس کو آپ کریں. Now let me introduce the speaker of the session, Mr. Waqas Ahmed, a man of many talents, a dynamic personality and a jack of all trades. Mr. Ahmed, as a young educator specializing in linguistics, education, and Islamic studies, he holds a BS in English Literature and Linguistics from the University of Sawabi, where he received a gold medal. Following his graduation, he served as a visiting faculty member at his alma mater and later earned a diploma in language teaching methodologies from Chulalongkorn University in Thailand. Currently, he is pursuing an MS in Educational Linguistics from Sebelas Marit University in Indonesia. In addition to his teachings, Mr. Ahmed actively participates in seminars, conferences, and research projects in linguistics, literature, and education. His research has been published in prestigious academic journals, and he also serves as a reviewer and is committed to contributing positively to scholarly discourse and inspiring others in the eager minds. Our esteemed speaker, whose words are poised to ignite the flames of inspiration and lead us towards the horizon of wisdom and unity. Mr. Ahmad, please take the charge and enhance our moment with your gracious knowledge. Thank you so much. Thank you so much, Salman. Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Assalamu alaikum and good midnight from here, Indonesia. And I hope that all of you will be enjoying and soothing with the Ramadan vibes and as we are heading towards Eid. I extend a warm welcome to all of you in today's webinar. اور بغیر کسی وقت ضائع کیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. یوتھ کونسل پاکستان کا بہت بہت شکریہ اور میں ان کا بہت ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے اعتماد کیا اور مجھے اس چیز کے لیے سلیکٹ کیا. جو ٹاپک سلیکٹ کیا گیا تھا میرا کم تجربہ، کم علم اور یقیناً کم عمر بھی اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا، لیکن سلمان کی مہربانی تھی یا ان کی محبت تھی، یہ سمجھ لیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ تر گفتگو آج اردو میں کریں گے تاکہ جو انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں اور ہمارے درمیان کوئی لنگوسٹک یا لینگویج بیریئر قائم نہ ہو، اور ہم جو بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں. تو بڑھتے ہیں ویبینار کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف. قرآنک ایتھکس اینڈ سسٹینیبل پیس بلڈنگ، یوتھ لیڈرشپ ان نیشنل انٹیگریشن. It's actually having three main domains. Salman, I request you to kindly handle all the messages and other stuffs. Okay, there are some requests for Urdu. Yeah, we will be saying it in Urdu. ہم کوشش کریں گے کہ 80 to 90% اردو میں ہی بات کریں گے. درمیان میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سوال کو اپنے ساتھ لکھیے اور بعد میں ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو قرآنک ایتھکس اینڈ سسٹینیبل پیس بلڈنگ جو ہے
اس کے اندر 3 مین ڈومینس ہے جس پہ ہم بات کریں گے. پہلا ڈومین ہے کہ قرآن ایتھکس جو ہے، یعنی قرآن کے جو ویلیوز ہے، قرآن ایتھکس کس چیز کو کہتا ہے. دوسری بات، قرآن پیس کس چیز کو کہتا ہے. اور تیسری بات، قرآن نیشنل انٹیگریشن کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. ان 3 چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. پھر پیس بلڈنگ یا نیشنل انٹیگریشن کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو اس کے اندر یوتھ لیڈرشپ کے بارے میں بھی ہم ٹچ دیں گے. اسی طرح لیڈرشپ کے بارے میں کسی جرمن فلاسفر نے یا فرینچ فلاسفر نے یا کسی ویسٹ میں کسی دوسرے فلاسفر نے کیا کہا تھا، اس کے ساتھ ہم آج ڈیلنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ قرآنک ایتھکس ہے کہ لیڈرشپ کے لیے یا خاص کر ینگ جو مائنڈس ہے ان کو بنانے کے لیے قرآن کن چیزوں کو سامنے لاتا ہے. ہم صرف ان چیزوں پہ فوکس کریں گے. تو ہم بات کریں گے قرآن ایتھکس اینڈ ویلیوز کے اوپر. اس کے بعد قرآن کا جو کنسیپٹ آف پیس ہے وہ کیا ہے، امن قرآن کس چیز کو کہتا ہے. اسی طرح نیشنل انٹیگریشن کے بارے میں قرآن کون سا زاویہ رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ امپورٹنس آف یوتھ کہ یوتھ کیوں امپورٹنٹ ہے، مطلب یہ کیوں میٹر کرتا ہے. صرف یوتھ ہی تو نہیں ہے، باقی ایجز بھی ہے، بلکہ یوتھ تو کم ہوتا ہے اگر عمر کے حساب سے دیکھا جائے. اور اس حساب سے اس کے بعد کون سے سٹیپس ہم لینے چاہیے ایز اے یوتھ تاکہ ہم اس چیز کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو فرسٹ آف آل، انڈرسٹینڈنگ قرآنک ایتھکس. قرآنک ایتھکس جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ایتھکس یا ویلیوز کن چیزوں کو کہتا ہے. تو پہلا جو ابھی قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کچھ وقت پہلے، تو اس میں جو تلاوت کی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز اور ڈفرینٹ نیشن سے لوگ آئے ہوئے تھے. جس معذور شخص کو منتخب کیا گیا تھا اس نے جس آیت کا سہارا لیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سو میں بھی اسی آیت کا سہارا لے کے اسٹارٹ کروں گا، کیونکہ تمام انسان جو ہے یہ انسان ہی پیدا کیے گئے ہیں. انسان انسان کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، انسان انسان کو اپنے مساوی سمجھتا ہے. کلر کے بیس پہ، نسل کے بیس پہ دیر از نو ڈفرینس، دیر از نو ڈسکرمنیشن ایون. کوئی سپریارٹی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. the one who has strong piety is the one who is stronger, is the one who is valuable. تو قرآن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ حکمت کا، وزڈم کا، نالج کا ایک مکمل مشغلِ راہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل تاریخی کتاب بھی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے تاریخ رکھتا ہے سابقہ اقوام کا، سابقہ لیڈرز کا، جو کہ ینگ لیڈرز تھے یا ایجڈ لیڈرز تھے، جنہوں نے اپنے ٹائم میں اپنے قوم کے لیے، نیشن کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں. تو ان کا بھی آپ کو ان کی سیرت آپ کے سامنے رکھتا ہے، ان کے بایوگرافیز آپ کے سامنے رکھتا ہے. تو قرآن کے جو مورل پرنسپلس ہے وہ قرآن کے اندر وقتاً فوقتاً، جگہ بہ جگہ ڈفرینٹ اینگلس کے ساتھ بتائے جاتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف مسلمس کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اوور آل کے لیے ہوتا ہے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن جو ایتھکس یا ویلیوز یا پرنسپلس جو بھی نام آپ دیں وہ ذکر کرتا ہے، تو اس کے اندر قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو لے کے قرآن کن چیزوں کے اوپر انفلوئنس کرنا چاہتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہیومن بیہیویئر. ہمارا جو مجموعی طور پہ یا انفرادی طور پہ رویہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اس کو یہ انفلوئنس کرتا ہے. اس کے علاوہ انٹریکشنز کو، کہ ہم انسان ہے، انسان انسان کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، انسان انسان کے ساتھ رہے گا تو انٹریکشن کرے گا. تو وہ انٹریکشن کس طرح قرآنک ایتھکس اور ویلیوز سے انفلوئنس ہوتا ہے. اور تیسری بات، انسان جو ہے جتنے بھی کام کرتا ہے وہ کسی خاص فیصلے کے نتائج کے سلسلے میں کرتا ہے. تو قرآن کس طرح، یعنی جو قرآنک ایتھکس ہے، قرآنک ویلیوز ہے، وہ بھی اسی ڈیسیجن میکنگ جو پروسیس ہے اس کے اوپر بہت بڑا اثر رکھتا ہے. قرآنک ایتھکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کسی خاص زمانے یا کسی خاص خطے کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے. یہ یونیورسل ہے. یونیورسل کس لحاظ سے ہے؟ جس طرح پہلے ہم نے جس آیت کا سہارا لیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا اہل الکتاب نہیں کہا، او دا بک آف پیپل، او مومنین. نو،
surely says that, O people, یا ایھا الناس, which is a common word, تمام کے لیے, which is universal. تو یہی قرآن کی اجتماعیت ہے, تمام قوموں سے بالاتر ہو کے بات کرتا ہے. تو ڈائیورس کلچرز آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں, مختلف مذاہب کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں, مختلف آئیڈیالوجیز کو دیکھ لیں, تو ان تمام کو قرآن مخاطب کرتا ہے. آپ کی مذہبی افیلیشن کیا ہے یہ اہم نہیں ہے, بلکہ آپ کو یہ ایڈریس کرتا ہے ایھا الناس کے لفظ سے. وہاں پہ جا کے صورت حجرات میں بھی اور یہاں آ کے سورہ بقرہ میں بھی, اور ڈفرینٹ طریقوں سے انسان کو سمجھایا جاتا ہے. صرف مسلمان کو سمجھایا نہیں جاتا بلکہ انسان کو ایڈریس کرتا ہے. سب سے پہلے جو قرآن ایک ایتھک آتا ہے سوسائٹی کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کس چیز کے لیے یہ ایتھک یا یہ پرنسپل یا یہ ویلیو ضروری ہے. لیکن قرآن ایک بیسک ایتھکس فار ہیومنس, انسانوں کے لیے وہ کون سے ویلیوز ہے, پرنسپلس ہے جو لازمی ہے قرآن کے نزدیک, وہ کون کون سے ہے اور کیا کیا ہے. تو قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں سب سے ٹاپ پہ جو چیز ملتی ہے انسانی زندگی کے اندر, وہ فوکس ملتا ہے جسٹس پہ, انصاف پہ, کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ انصاف پہ بلیو کرے اور انصاف کے لیے محنت کرے, ایکویٹی کے لیے محنت کرے, ایکویلٹی کے لیے محنت کرے, فیئرنیس کے لیے کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کے اوپر جبراً اس چیز کو نافذ کریں. یہ نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے بندے سے اپنے بارے میں یہ ایکسپیکٹیشنز رکھوں کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کرے گا اور اس سے ڈیمانڈ کروں, اس سے احتجاج کروں. نہیں, اپنی زندگی میں اپنے اوپر جبراً اس چیز کو لازم کرنا, یہی قرآن کی تعلیم ہے. اگر ہم قرآن کریم سے آیات کا مطالعہ کریں تو اس 1 گھنٹے کے ویبینار کے اندر وہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ جسٹس کے بارے میں بہت سی آیات ہیں. فار ایگزامپل سورۃ النحل کی اگر ہم دیکھ لیں, آیت نمبر 90, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, وہ آیت کریمہ جو جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے, اسے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم کرتا ہے بالعدل, جسٹس پر. ٹھیک ہے, اسی طرح صورت ہے المائدہ میں اگر ہم دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کہ تم جب گواہی دو تو انصاف کی گواہی دو. اور صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ گواہی دو, بلکہ گواہی کے اوپر ڈٹ جاؤ, قوامین للہ شہداء بالقسط. اور اسی طرح پھر اس آیت کے اندر ایک دوسرا قاعدہ ذکر کیا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کبھی ایموشنلی اتنے ویک نہ بن جاؤ کہ کوئی دوسرا بندہ اگر آپ سے دشمنی کرے تو اس کی دشمنی کے تیش میں آپ اس کے ساتھ انصاف نہ کرے. یہ بہت اہمیت کی بات ہے, بہت اہم بات ہے کہ آپ کسی دوسرے بندے کی سرکشی کی وجہ سے اپنی عدل کو چھوڑیں گے تو یہ آپ کے لیے خطرے کی بات ہوگی. دوسرا بندہ کون ہے, کس طرح ہے, آپ عدل سے پیش آئے. اور اس پہ ہمارے پاس جو قرآن کا سب سے بڑا اگزامپل ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے, کہ صلح حدیبیہ میں آپ دیکھ لیں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو پش پش ڈال کر ان کے بات کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے, آپ نے ان کے اصول پڑھے ہوں گے جو صلح حدیبیہ کے تھے, اس میں ایک بھی ظاہری طور پر ماننے کا نہیں تھا, وہ تو بالکل اپوزٹ تھے مسلمانوں کے. لیکن ان سب کو آپ نے گلے لگایا. یہ بات کیا تھی, یہی بات تھی کہ ان کی دشمنی یا ان کی عداوت جو ہے وہ آپ کو آپ کی اچائی سے محروم نہ کرے. تو یہ بات عدل کے باب میں قرآن نے بتائی ہے. حالانکہ یہ بات قرآن کسی اور چیزوں کے بارے میں بھی بتا سکتا تھا, لیکن اس کو عدل کے باب میں اس لیے لایا کہ عدل, یہ فیئرنیس جو ہے یہ بہت مشکل چیز ہے. تو اس کو اپنانا قرآن ایتھکس اور ویلیوز میں یا پرنسپلز میں ایٹ دا ٹاپ ہے. اور بھی بہت سے آیات ہے, بس یہی 2 کافی ہے. دوسرا جو قرآن ایتھک کے اندر جو ویلیو یا پرنسپل ڈسکس کیا جاتا ہے دا موسٹ, وہ کمپیشن ہے, کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ کے اندر کتنی نرمی ہے, آپ کی کسی کے ساتھ کتنے کائنڈ ہے, آپ کے اندر امپتھی اور سمپتھی کے کوالٹیز ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ صرف ایک پتھر ہے, آپ اس زمین پہ بوجھ ہے. اور ایز اے لیڈر آپ دیکھ لیں, صورت آل عمران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے پیغمبر تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے نرم بنا. تو یہ بات کیا تھی کہ وہ لیڈر تھے,
اس نے ان اقوام کو یکجا کیا کہ اگر آپ سوسائٹیز کو دیکھ لیں، آپ ہسٹری کو جان مارے، چاہے آپ کسی ہسٹورین کو اٹھا کے دیکھ لیں، ڈیورن کو کیوں نہ ہو، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تبدیل کیا تھا ان جیسے تو نہ کبھی آئے تھے نہ کبھی آئیں گے، وہ اس طرح کے لوگ تھے۔ تو یہ کس طرح ہوا تھا؟ یہ کمپیشن کی وجہ سے ہوا تھا، نرمی کی وجہ سے ہوا تھا، امپتی اور سمپتی، ان کوالٹیز کی وجہ سے ہوا تھا جو ان کے اندر ایز اے لیڈر موجود تھی۔ اور اس طرح حدیث میں بھی فرمایا گیا تھا کہ من یحرم الخیر من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو بندہ نرمی سے محروم کیا گیا وہ مکمل خیر سے ہی محروم کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار نے جس طرح لکھا تھا کہ اگر آپ کسی بندے کو دیکھ لیں جو کہ تکلیف میں ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا مداوع کر سکے اور نہ کرے، تو پھر چاہے تم مبلغ ہو، مفسر ہو، حافظ ہو، کوئی بھی شے ہو آپ، لیکن آپ نیک نہیں بن سکتے کیونکہ آپ کے اندر نرمی نہیں ہے، آپ کسی دوسرے کو فیل نہیں کر سکتے، آپ کے اندر نگیٹو کیپیبلٹی کی کوالٹی نہیں ہے۔ تو کمپیشن جو ہے یہ جسٹس کے بعد اپنے اندر لازمی لانا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کے درد کو محسوس کر سکیں۔ جس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ مسلمان آپس میں اس طرح ہے جس طرح ایک باڈی ہوتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے۔ مطلب آپ کے سر میں اگر درد ہو، یہ حدیث کے الفاظ ہے، سر میں درد ہو تو پورا بدن مشتکی ہوتا ہے، شکایت لیتا ہے۔ سر میں درد ہو تو کبھی پاؤں نے نہیں کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو یہی کمیونٹیز کے اندر انٹیگریشن ہے، یہی کمپیشن ہے اور یہی سمپتی ہے اور کائنڈنیس ہے کہ آپ دوسرے بندے کے درد کو محسوس کر سکیں، یہ نہیں کہ مجھ پہ تو کوئی آفت نہیں ٹوٹ پڑی، مجھے کیا۔ تو یہ کوالٹی ایز اے لیڈر کے لیے بھی ضروری ہے، اور لیڈر سے پہلے قرآن اس کو لیڈر کے باب میں نہیں بلکہ ایز اے کامن کوالٹی فار ہیومن بینگ ذکر کرتا ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ آپ کو یہ چیز اپنانی چاہیے۔ اس طرح اور بھی آیات ہے، اس پہ اتفاق کریں گے۔ اس کے بعد ٹالرنس آتا ہے، اور پاکستانی کنٹیکسٹ میں تو ٹالرنس سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے اندر ٹالرنس تقریباً 0% رہ چکی ہے، 0%، 1% نہیں۔ تو ٹالرنس کو دے کے صورت بقرہ میں فرمایا گیا وقولوا للناس حسنا، آپ کو کوئی بندہ گالی بھی دے تو آپ اچھے سے رسپانس کریں، آپ آگ کو بھڑکائیں نہ بلکہ آگ کے اوپر پانی پھیر دیں۔ اسی طرح صورت فرقان کی اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پہ فرمایا گیا کہ عباد الرحمن جو اللہ کے ایکچول سرونٹس ہے وہ کون ہے، تو ان کی ایک صفت وہاں پہ ذکر کی گئی کہ وہ لوگ ہیں جب ان کے ساتھ کوئی جاہل بندہ بات کرے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ کہتے ہیں سلامہ۔ سلامہ یہاں پہ اگر ہم اس کو کنٹیکسچولی ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب بنے گا یو آر رائٹ۔ ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ یو آر رائٹ کا لہجہ ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ فیل کر سکے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ ہو کہ آپ اس کے اسمائل کے ساتھ بتائیں۔ یہی وقول للناس حسنا، اور یہی تعلیم قرآن نے دی۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ بلکہ اسی رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ جب لغو کے پاس گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزرتے ہیں، یہی ایکچول سرونٹس آف اللہ کی نشانی ہے۔ تو اسی چیز کی ضرورت ہے ٹالرنس کے اندر، کیونکہ اگر کسی بندے نے کوئی بات کی ہے، آپ کے سامنے باٹل آف واٹر پڑا ہے اور کوئی بندہ کہا کہ یہ باٹل آف ملک ہے، تو وہ کبھی نہیں بدلے گا اس کی باتوں سے۔ تو اسی چیز کو اپنانا چاہیے، اور ٹالرنس کا اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب ہمارے نظریے پہ حملہ ہوتا ہے۔ جب ہمارے نظریے پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم طیش میں آ جاتے ہیں۔ اس میں سوچنا چاہیے اگر آپ کا یہ نظریہ ٹھیک ہے، واقعی آپ حق پہ ہیں، واقعی آپ ٹھیک سوچتے ہیں، تو پھر غصے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ جو مخالف بندہ بول رہا ہے وہ تو غلط بول رہا ہے نا، جو آپ بلیو کرتے ہیں وہ تو ویسے بھی ٹھیک ہے، تو اس کے بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن ہمارا جو بلیف ہوتا ہے وہ بالکل سپرفیشل ہوتا ہے، وہ ڈیپ ہوتا نہیں ہے، تو ہم اس کی بات کو اپنے بلیف سے اوپر مان لیتے ہیں اور اس پہ حملہ تصور کرتے ہیں۔ اگر بلیف اتنا اسٹرانگ ہے تو کسی کی بات جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا پھر، ٹھیک ہے۔ تو ٹالرنس کی پاکستانی کنٹیکسٹ میں اسپیسیفکلی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فارگیونیس، اور اشفاق احمد نے کسی جگہ پہ لکھا تھا کہ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ تو ٹالرنس اور فارگیونیس دے آر
اوورلیپڈ، دے آر ویل کنیکٹڈ. یہ تقریباً 50% ایک چیز ہے. تو فارگیونیس دیکھیں، حدیث میں فرمایا گیا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو پچاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے. غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ اگر اس کو ہم سائیکلوجیکلی اس حدیث کو دیکھیں تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ واقعی اسٹرانگ تو وہ بندہ ہے جو ایموشنلی اسٹرانگ ہے. فزیکلی تو اسٹرانگ کوئی دوسرا بندہ بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی. مطلب کسی کو مارنا تو ہر بندہ پرابلی کر سکتا ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ آپ کسی کو معاف کر لیں. دیکھیں، معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمزور ہے یا جس بندے نے معاف کیا وہ کمزور ہے. آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفتیں جو ہیں الجبار بھی ہے، القہار بھی ہے، العزیز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے. تو معافی دینے والا وہ ہے جو عزیز ہے، جو آپ کو سزا دینے کا قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو معاف کرتا ہے. یہی کوالٹی وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. تو فرگیونیس کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی مضبوطی ہے، بہت بڑی طاقت ہے اگر ہم اس کو سمجھے تو. قرآن میں اس کے بارے میں آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، صورت آل عمران میں فرمایا گیا 134 میں. اسی طرح صورت شورا میں فرمایا گیا، صورت نور میں، اور معافی کا ذکر تو جگہ بجگہ آیا ہے. لاسٹ میں آتا ہے ڈائلاگ اینڈ کنسلٹیشن. جب ہم کسی کنفلکٹ کے سامنے جاتے ہیں تو کنفلکٹ بری بات نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے پریکٹیکل رویوں سے کہ کنفلکٹ بری چیز ہے. کنفلکٹ بہت اچھی چیز ہے، اس سے ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں. اس کو ریزالو کرنے کے لیے قرآن کچھ اصول ذکر کرتا ہے، اور وہی صورت فرقان کی بھی اور پھر جا کے صورت کہف میں بھی فرمایا گیا. کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے آپ اگلے بندے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے بھی میں اپنے اسٹوڈنٹ سے میں نے بتایا تھا لسننگ کسی سیشن میں کہ آپ جب سنتے ہیں تو سنتے وقت اپنا جواب ذہن میں نہ بنائیں، بلکہ اس کے بات کو سنیں اور جو وہ آپ کو کہنا چاہتا ہے بالکل وہی میننگ اخذ کریں. اپنی میننگ اور اپنی ایزمپشن ہرگز نہ کریں، 1% بھی نہ کریں. اور یہ طریقہ جب سے آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو غیر معمولی فرق نظر آئے گا اس کے اندر. اچھا، اس کے بعد آتا ہے، یہ تو قرآن ویلیوز کے اوپر ہم نے بات کی. یہ تمام قرآن ویلیوز جب ہم اٹھائیں گے سوسائٹی میں، اگر ہر ایک بندہ انڈیویجولی اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو آپ سوچ لیں، دو بندے اگر روم میٹس ہے، دونوں کے اندر یہ کوالٹی ہے، جسٹس بھی ہے، ان کے اندر کمپیشن بھی ہے، دوسرے کو سمجھتے ہیں، دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں وغیرہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے درمیان کیسا فضا ہوگا؟ بالکل بہترین گروتھ کا، ڈیولپمنٹ کا. تو ہر ایک انڈیویجول اگر اس طرح انڈیویجولی اس کو کرے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ کلیکٹیو کانشیس اور اجتماعی اور مجموعی، یہ تمام باتیں ماننے کے قابل ہے اور مانی جاتی ہے کلیکٹیوٹی، لیکن انڈیویجولیٹی اس میں رول پلے کرتا ہے. اچھا، واٹ از پیس اکارڈنگ ٹو قرآنک انڈرسٹینڈنگ؟ قرآن جب پیس کے بارے میں بات کرتا ہے تو 4 الفاظ ذکر کرتا ہے قرآن کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں. ایک ہے سکینہ، دوسرا ہے صلح، تیسرا ہے عدل، اور چوتھا ہے امن یا امان. یہ الفاظ قرآن لاتا ہے. سکینہ سے مراد قرآن کا انر پیس ہوتا ہے. صلح سے مراد پیسفل کو ایگزسٹنس ہوتا ہے کہ آپ دو بندے رہ رہے ہیں تو کس طرح آپ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو لے کے چلتے ہیں. عدل، جسٹس اینڈ ایکوٹی، یہ پیس کا ایک شکل ہے. اور سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن فرام اینی سارٹ آف ہارم، یہ امن کیا کراتا ہے. تو پہلے چیز پہ تو ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ انر پیس جو ہے یہ تو پھر بات کسی اور طرف چلی جائے گی. سائیکلوجیکل ٹرم تو ہے، اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے یا سوسائٹی میں امن کے لیے انر پیس بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ انر کانفلکٹس کے اندر ہے اور وہ اس کے اندر پیس نہیں ہے انسائڈ، تو وہ باہر کسی کو کس طرح ٹالریٹ کرے گا، یا کس طرح کسی دوسرے کو وہ معاف کرے گا، یا کس طرح کسی دوسرے کو وہ فیل کرے گا، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہے. لیکن اس پہ ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ٹاپک یہی نہیں ہے. تو قرآن کے نزدیک پیس جو ہے وہ پیسفل ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس کا نام ہے کہ آپ جو انڈیویجولس ہے
دو رہ رہے ہیں، 3 4 یا کمیونٹیز ہے، ان کے درمیان وقتاً فوقتاً کنفلکٹس آتے رہتے ہیں، وہ کس طرح ان چیزوں کو سالو کرتا ہے یا کرتے ہیں، وہ اصول کون کون سے ہیں؟ تو اوپر اس میں ٹالرنس اور فارگیونیس ایٹ دا ٹاپ ہے، وہ ذکر کیے گئے۔ دوسری بات جسٹس اینڈ ایکوٹی، قرآن اسی چیز کو امن کہتا ہے، مطلب اگر کسی سوسائٹی میں جسٹس اور ایکوٹی نہیں ہے نا، عدل نہیں ہے، اس سوسائٹی میں امن پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کمیونٹی اپنے حق کے لیے آواز اٹھے گی، اس سے انتشار آئے گا، کنٹری میں انسٹیبلٹی ہوگی، کیوس پیدا ہوگا، اینڈ سو آن۔ تو نیشنل انٹیگریشن تو دور کی بات ہے، بیسک ہیومن رائٹس اور مطلب نیشنل انٹیگریشن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر سوسائٹی کے اندر جسٹس اینڈ ایکوٹی نہیں ہے۔ اور جسٹس اینڈ ایکوٹی جب ہم اس چیز کو سنتے ہیں تو ہم فوراً سوچتے ہیں کہ یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے، بالکل اسٹیٹ کا کام ہے، لیکن آج ہمارا جو سیشن ہے وہ یوتھ یا انڈیویجول ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے، کہ آپ اس یوتھ اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں تو قرآن آپ سے کن چیزوں کا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ تو ان میں سے جسٹس اینڈ ایکوٹی ہے، کیونکہ امن ان چیزوں کے بغیر پاسبل نہیں ہے، انٹیگریشن ان چیزوں کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے۔ سوسائٹی کے اندر امن ان چیزوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہے، ویل لنکڈ ہے، اور قرآن اسی چیز پہ بار 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 فوکس کرتا ہے کہ ریلیجن کے بیس پہ، نسل کے بیس پہ، سوشل سٹیٹس کے بیس پہ، کلاسز کے بیس پہ جسٹس نہیں ہوتی۔ قرآن میں سورۃ النساء میں فرمایا گیا، بہت بڑی آیت ہے یہ جسٹس کے بارے میں، کہ تم انصاف کرو، یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا۔ ایک تو یہی آیت کریمہ، اسی طرح اس کے ساتھ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا جو اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے، ان یکن فقیرا او غنیا، اگر کوئی بندہ جس کے بارے میں آپ گواہی دیں گے وہ امیر ہے یا وہ غریب ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ دونوں کے بارے میں کری کری سناؤ، سچ بتاؤ۔ کیوں؟ جو امیر ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کے مال سے متاثر ہو کے گواہی میں کچھ رد و بدل کرے، تو ایسا نہ کرو۔ اور ساتھ میں جو غریب ہے تو یہ نہ کہو کہ تو ویسے بھی غریب ہے، چلو اس کے بارے میں جھوٹ بولوں گا تو اس کو میں اپنی سمپتی یا امپتی یا کمپیشن شو کرتا ہوں، تو یہاں پہ اپنا کائنڈنس شو نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اولا بہما، تم جو کمپیشن اور کائنڈنس کے بارے میں سوچ رہے ہو تو ان غریب اور مالدار دونوں پہ اللہ تم سے بہت بڑا مہربان ہے۔ یہاں پہ اپنا کائنڈنس شو نہ کرو، یہاں پہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرو، جو کہ ایکوٹی اور جسٹس کے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ ہم پاکستانیوں کا جو سٹانس ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار ہم تو میں تو کائنڈنس شو کر رہا تھا، میں تو نیکی کر رہا تھا، لیکن نیکی کرنے کا جو جگہ ہوتی ہے وہ ہم غلط جگہ پہ کر لیتے ہیں، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ سیکیورٹی اور پروٹیکشن جہاں پہ ہوگی وہاں پہ امن ہوگا، اور یہی تو اسلام کا روح ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے، ہاتھ بتایا گیا کہ مطلب فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی اور اورلی بھی، آپ سے دوسرا بندہ امن میں ہوگا تو یو آر ایکچوئل مسلم۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہے، جو بندہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا روم میٹ ہے، آپ کی ان دو چیزوں کی وجہ سے فزیکلی آپ سے اورلی آپ سے تنگ ہے، وہ صفائی بھی کمرے کی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی شے ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ اے مسلم، ڈو ناٹ کال یور سیلف اے مسلم اکارڈنگ ٹو دا ورڈز آف دا پرافٹ پیس بی اپون ہم۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ if they decline to peace، جب آپ معاہدہ کرتے ہیں کسی کافر کے ساتھ، کسی کافر قوم کے ساتھ، تو وہ اگر انکلائن ہے امن کے ساتھ، امن معاہدے پہ وہ کاربند ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ کاربند رہیں، یہی تعلیم قرآن نے دیا۔ اور فرماتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ڈر ہے کہ وہ کسی معاہدے کا وہ وہ کر لیں گے، تو قرآن فرماتا ہے کہ اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع بصیر ذات ہے اور علیم ذات ہے، آپ اس پہ توکل کریں، کیونکہ ایز اے مسلم اف یو آر اے مسلم، اتنا تو بنتا ہے کہ آپ ایک سپر نیچرل پاور کو مانیں، اور آپ مانتے بھی ہیں، 5 وقت نماز میں تو آپ پڑھتے ہی ہے کہ ہم مانتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین وغیرہ پڑھتے ہیں، بہت سی دعائیں بھی مانگتے ہیں، اگرچہ مطلب 80% پاکستانیوں کو نہیں پتہ، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو سمجھنے کے لیے، تو آپ یہی وعدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ توکل تو اس ذات پہ کیا کریں، کیونکہ سب کچھ آپ اکیلے نہیں ہینڈل کر سکتے، دوسرے بندے کو سیکیورٹی دینا، پروٹیکشن دینا، یہ بات ہوگی تو دس از کالڈ پیس اکارڈنگ ٹو قرآن۔
اچھا، پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے قرآنک ویلیوز کون کون سے ہے؟ تو اوپر ہم نے ڈسکس کی، ایک جسٹس ہے، کمپیشن ہے، انصاف کرے آپ، یہ اپنے اوپر لاگو کرے، ٹالرنس، فارگیونیس، معاف کرے لوگوں کو، قرآنک ایگزامپلس، اور کنکلوژن۔ ٹالرنس پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، یار مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرے۔ آپ اس جملے کو اگر تھوڑا سا دھیان سے 2 3 مرتبہ ریپیٹ کر لے کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوگی، تو ہمیں خود پہ ہنسی آئے گی پھر۔ کیوں؟ کیونکہ برداشت غلط بات کی ہی ہوتی ہے، ٹھیک بات میں کیا برداشت کرنا ہے یار؟ برداشت تو اگر آپ نے کرنا ہے تو غلط بات کا کریں۔ تو ٹالرنس اس لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، واٹ از نیشنل انٹیگریشن؟ اس کو تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں، پھر بریک کی طرف چلتے ہیں۔ قرآنک انٹیگریشن اس کے بعد پھر ڈسکس کریں گے۔ کوہیشن ان نیشن فرام ڈائیورس بیک گراؤنڈس، کہ آپ مختلف کلچر سے، مختلف کمیونٹیز سے رہ رہے ہیں ایک جگہ پہ، ایک لینڈ پر، تو آپ کے اندر سینس آف بانڈنگ ہونا چاہیے، کوہیشن ہونا چاہیے، آپ کے اندر یکجہتی کا، ایک ہونے کا ایک سینس ہونا چاہیے کہ ہاں ہم ایک ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نسل یا رنگ یا ذات کے اوپر یہ کہیں کہ نہیں ہمارا اس کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہے۔ نہیں، آپ اگر ایک کامن لینڈ شیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ کلیکٹیو اسٹیپس فار اسٹیبلٹی، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ جب آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے یا آپ ایک دوسرے کو ساتھ ملا کے چلیں گے، تو آپ اسٹیبلٹی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور ترقی کے لیے کلیکٹیو اسٹیپس اٹھائیں گے۔ اور کلیکٹیو اسٹیپس انڈیویجول اسٹیپس سے یہاں پہ اسی نیشنل انٹیگریشن کے اندر کرامت ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ انڈیویجول نیشنل انٹیگریشن کے اوپر کام کریں گے تو نیشنل انٹیگریشن کے لیے انڈیویجول تو کچھ حد تک کام کر لیں گے، لیکن انڈیویجول کا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کسی اور سے مت چلے جائیں گے، دوسرا بندہ کسی اور سے مت۔ تو جب آپ ایک ہوں گے، انٹیگریٹڈ ہوں گے، تو اس سے آپ جا کے کچھ اخذ کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ سوشل کوہیشن اور میچور رسپیکٹ اور ایک۔ اچھا، تو نیشنل انٹیگریشن کو ہم نے سمجھا کہ نیشنل انٹیگریشن یہی ہے کہ کسی خطے کے اوپر آپ رہ رہے ہیں تو آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کے مسائل کو اپنا مسئلہ کنسیڈر کریں۔ یہ نہ ہو کہ پڑوسی کے گھر میں کوئی مسئلہ آ چکا ہے تو بھائی اس کے گھر میں آ چکا ہے، ہمارے گھر میں تو نہیں آ چکا، مجھے کیا؟ اس سے کام نہیں چلے گا اور نہ اس سے نیشنل انٹیگریشن آئے گی۔ قرآن نیشنل انٹیگریشن کے بارے میں 4 چیزیں ذکر کرتا ہے۔ نمبر فرسٹ، یونٹی امنگ ہیومینٹی، انسانیت کے اندر یکجہتی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہی آیت کریمہ جو بالکل جس سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم شعوبا وقبائل، او mankind indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you know one another۔ تو اسی آیت کریمہ کو اگر ہم بار بار دیکھیں تو اس کے اندر یونٹی کا درس دیا گیا ہے کہ آپ کے جو انسیسٹرز ہے وہ صرف ایک ہی ہیں یا 2 ہی ہے، میل فیمیل، جس سے آپ بنائے گئے ہیں۔ تو آپ کا جو ڈی این اے ہے وہ سیم ہی بنتا ہے، تو نسل کے اوپر، رنگ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر بھی امتیازی سلوک کسی کے ساتھ کرنا یا کسی کو خود سے کمزور سمجھنا، نیچے سمجھنا اور اپنے آپ کو اوپر سمجھنا، اس سے سوسائٹی کے اندر انٹیگریشن نہیں آئے گی، بلکہ یہ ڈسٹربنس کی طرف، کیوس کی طرف راہ ہموار کرنا ہے۔ دوسری بات، قرآن انٹیگریشن کے اندر جسٹس اینڈ فیئرنیس کے بارے میں کرتا ہے، اور سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ وہی آیت قدیمہ جو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یا ایھا الناس انا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، تم گواہی کے لیے، جسٹس کے لیے، فیئرنیس کے لیے اسٹینڈ لو، اس کو قائم کرو۔ یہ نہیں بولا گیا کہ تم گواہی دو، بلکہ گواہی کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، اس کے اوپر قائم رہو، اس کے لیے اسٹینڈ لو۔ تو سب سے بڑی بات اسٹینڈ لینا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ اور نیشنل انٹیگریشن، اگر آپ قوم کے اندر انٹیگریشن لانا چاہتے ہیں، یکجہتی لانا چاہتے ہیں، تو جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ دوسرے بندے کے لیے بھی سوچے۔ اگر آپ اسی چیز کے اوپر ان پیراڈائمس کو لیں گے کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس کا تو کنٹریبیوشن تھوڑا ہے، میرا زیادہ ہے تو مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، نہیں، یہ تو ہیومینٹی نہیں ہوئی نا، اور نہ یہ جسٹس اینڈ فیئرنیس ہو گیا۔
بلکہ فیئرنس جسٹس یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے ہر کسی بندے کے لیے برابری کے ساتھ سوچیں، کیونکہ جو کوشش آپ کو زیادہ لگتا ہے دوسرے بندے کی اپنی کوشش اس کو زیادہ لگے گی۔ رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے ایک ہی میل اور فیمیل سے پیدا کیا ہے۔ اس کو دوسرے زاویے سے تھوڑا سا دیکھیں اس آیت کریمہ کو، تو ہمیں ملے گا کہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہے وہ سیم نہیں ہے۔ مور دین 7 بلین ہیومنس، دو بندوں کا سیم آپ نہیں دکھا سکتے۔ آئی لینڈ سیم نہیں ہو سکتا، ڈی این اے سیم نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو بندوں کی رائے بھی سیم نہیں ہو سکتی۔ آئیڈیالوجیکل ڈائیورسٹی کو ریسپیکٹ دینا پڑے گا، اس سے انٹیگریشن قائم ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں جو سوچتا ہوں وہی ٹھیک ہے، جو مجھے پسند ہے وہ ٹھیک ہے، آپ جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، یہ لیکن کا لفظ یہاں سے ہٹانا پڑے گا۔ ڈائیورسٹی کو اس طریقے سے رسپیکٹ دینا پڑے گا کہ ہر بندے کی جو پسند ناپسند ہے اس کو آپ اس طرح رسپیکٹ دیں جس طرح آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کے پسند اور ناپسند کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہے آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ بھی اس کو پسند کرے، اور اس کی آپ پسند اگر نہ بھی کرے تو رسپیکٹ ایٹ لیسٹ دے۔ تو جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کم از کم وہ دوسروں کو پرووائڈ کریں۔ آپ پرووائڈ کریں گے تو یہ وہی سائیکلوجیکل فینامنا ہے کہ اس سے یہ عکس کی طرح پھیلتا ہے۔ دوسرے آپ کو دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی یہی کوالٹی آہستگی سے آئے گی۔ چوتھی چیز، نیشنل انٹیگریشن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ میوچول اسسٹنس اور کوآپریشن ہونی چاہیے۔ آپ اگر کوآپریشن نہیں کریں گے جس طرح قرآن میں فرمایا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرو کس چیز میں، ورچوز میں، رائچیسنس میں، پائٹی میں، اور ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرو کس چیز میں، وائسز میں، سین میں، ایگریشن میں، ایکسٹریمزم میں اینڈ سو آن، اس میں سپورٹ نہ کرو۔ اس میں ایک بات اہم ہے کیونکہ یوتھ کے لیے، اور یوتھ کا زمانہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، یوتھ کا زمانہ بہت ایموشنل ہوتا ہے۔ اس میں ہم دوستوں کے باتوں سے بھی ایموشنلی بلیک میل ہوتے رہتے ہیں کہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، اس نے اس طرح کیا اور ہم نے اس طرح مان لیا۔ دیکھیں، بیسٹ فرینڈ وہ ہے جو آپ کو غلط چیز کے بارے میں پرووک کرے، تو وہ بیسٹ فرینڈ کس چیز کا ہو گیا؟ کیونکہ وہ آپ کو برائی کی طرف یا غلط چیز کی طرف، ڈیزاسٹر کی طرف، ایگریشن کی طرف، یا کوئی بھی نام آپ دے سوسائٹی میں، بس آپ نگیٹیو ورڈ ہی یوز کریں، نگیٹیو تھنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، تو ایک بیسٹ فرینڈ کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہوئی۔ ان ٹرمز آف سوشل انٹریکشن تو وہ آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کا اٹک بیٹک اس کے ساتھ ہے، کچھ مائنڈ آپ کا ان کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنا چاہیے جس طرح قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، سپورٹ کرو۔ کوئی بندہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ذہن میں یہ مت لاؤ کہ یہ کیوں کر رہا ہے، تو میں بھی کر سکتا تھا۔ اس نے انیشیٹو لی ہے تو آپ جا کے اس کو سپورٹ کرے، اس سے پوچھے کسی چیز کی ضرورت ہے، بلکہ پریکٹیکلی اس کے ساتھ اس میں ہیلپ کرے۔ تو یہی میوچول اسسٹنس اور میوچول کوآپریشن ہے۔ آئی ایم سوری۔ اچھا، ابھی اگر ہم یوتھ کے بارے میں بات کریں اسپیسیفکلی پاکستان کے اندر، تو کچھ مسائل یوتھ کو درپیش ہیں، کیونکہ آپ لیڈرشپ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کچھ اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے تھے یونیورسٹی میں، ایز اے اسٹوڈنٹ میں اب بھی ہوں، اللہ کا کرم تھا کہ ینگ ایج میں اس طرح کی رسپانسبلٹی ملی تھی۔ تو کچھ کہتے تھے کہ سر ہم نے بہت کچھ بڑا کرنا ہے لوگوں کے لیے، اس نیشن کے لیے اور اس کے لیے۔ تو میں پوچھتا تھا کہ آپ اپنے لیے ابھی تک کیا کر چکے ہیں؟ جواب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ تو سب سے پہلے انڈیویجول اسٹرانگنیس آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ انڈیویجولی کسی سٹیج پہ ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے 20-30 سال بعد سکسیزفل ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو نیشن کی فکر کرنی پڑے گی۔ یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف نعرے بازی کریں گے کہ مجھے نیشن کی فکر ہے اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ، اخلاق پہ، کردار پہ توجہ نہیں دیں گے، یو آر زیرو، یو آر ناٹ اے ہیرو۔
لیڈر تو کیا، آپ اپنے لیے بھی کچھ نہیں بن سکتے۔ تو جو مسائل درپیش ہے، ان امپلائمنٹ ہے، یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی۔ ایکسٹریمزم کو آپ دیکھ لیں، سیکٹرینزم کو دیکھ لیں، اور ایجوکیشنل بیریئرز تو آپ ابھی کتابوں کے پیسے نہیں ہے، کیونکہ بگ بردر افغانستان سے جا چکا ہے تو کتابوں کے پیسے وہ فنڈ نہیں کر رہا۔ تو ایجوکیشن کا تو یہی حال ہے، یونیورسٹیز میں پروفیسر کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کو اچھی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ سیکٹرینزم کس طرح پھیلا گیا ضیاء کے دور میں، مشرف کے دور میں، ان تمام باتوں پہ ایکسٹریمزم کہاں سے آ گیا، اس کے لیے اصل میں رسپانسبل کون تھا؟ اچھا ملا بیڈ ملا، یہ بات ہے یہاں پہ کرنے یا کسی بھی وقت کرنے، میرے خیال میں یہ عبث ہے کسی بھی وقت پہ اس کو ڈسکس کرنا، کیونکہ کسی گھر میں جب آگ لگتی ہے تو آگ جب ہوتی ہے اس وقت لوگ یہ نہیں پوچھتے کس سے لگا اور کس طرح کیوں، بلکہ سب بجھانے کی فکر کرتے ہیں کہ جو لاس ہو رہا ہے وہ منیمل ہو سکے۔ تو جو سیکٹرینزم پاکستان کے اندر ہے، ایکسٹریمزم ہے، اس کے اندر یوتھ اپنا حصہ کس طرح ڈال سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ چار مسائل جو ہے پاکستان کے بڑے جو یوتھ کو درپیش ہے، یہ نیشنل انٹیگریشن میں اور پیس فل انوائرمنٹ میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، اور ساتھ میں جو انڈیویجول گروتھ ہے، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یوتھ کا ہمارا، وہ تقریباً بہت گر چکا ہے۔ اور یہی میں لیکچر کے دوران اس چیز کو میں نے خود محسوس کیا ہے کہ آپ ماڈرن پرسپیکٹیو کے ساتھ کسی چیز کو جب ایکسپلین کرتے ہیں اسلامک، تو سب آپ کے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔ ایکسٹریمزم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آپ گاؤں میں ہوتے ہیں تو لوگ لبرل کہتے ہیں، یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہیں تو وہاں پہ لوگ مذہبی کہتے ہیں، دونوں طرف ایکسٹریمزم بالکل پیک پہ ہے۔ علاج کیا ہے اس کا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں نیشنل انٹیگریشن کے سے پہلے پیس کے اندر، پیس قائم کرنے کے لیے یوتھ کا کردار کیا ہے، اور یوتھ میٹر کیوں کرتا ہے، اور یوتھ جو ہے یہ ان کے اندر کن کن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کو لے کے سب سے پہلے قرآن سے ہم ٹرانسلیشن لیتے ہیں، ایگزامپلس لیتے ہیں مختلف ینگ لیڈرز کی، جن کو قرآن نے ایز اے ینگ لیڈرز پیش کیا ہے۔ اس میں سر فہرست میں نے جو منتخب کیا ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ سوری حضرت یوسف ہے، اس کی لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہے بہت ینگ ایج سے آپ دیکھ لیں، لیڈرشپ کی کوالٹی کیا ہے؟ فارگیونیس ہے، آپ نے بردرز کو معاف کیا، آپ نے واقعہ پورا سنا ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف واقعہ کو واقعہ کی طرح سنتے ہیں، ہم قصہ تصور کرتے ہیں، قصہ نہیں ہوتا، اس کے اندر ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہوتی ہے، اس کے اندر حیا اور عفت کا عنصر بھی ہے۔ جسٹ فار یور انفارمیشن، واقعہ یوسف کی بات کر رہا ہوں، واقعہ یوسف کے اندر اسٹیٹ کو گورن کرنے کے اصول بھی بتائے گئے ہیں، واقعہ یوسف کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے اوپر احسان کرتا ہے اس کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتے۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائے، آپ کو کنویں میں دھکیلا جائے یا آپ کو جیل میں دھکیلا جائے، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا، کس چیز کے اوپر؟ ریزیلینس آپ نے شو کرنا پڑے گا، عزت کے اوپر، پائٹی کے اوپر، جسٹس کے اوپر، اور رائچیسنس کے اوپر، کہ جو چیز ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے اور اس کے لیے اسٹینڈ لیں گے۔ اور اس میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ پرسنل یا فار بینگ اے ٹائم جو پلیجر ہوتا ہے اس کو ایوائڈ کریں گے فار اے لانگ ٹرم ہیپینس، فار لانگ ٹرم گول۔ تو یوسف علیہ السلام کے اندر یہ تمام کوالٹیز موجود تھے، اور یہ ایک لیڈر کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کو جب پاور دیا جاتا ہے تو یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ آپ کا جو پاور ہے وہ آپ کو بٹرے نہ کرے، یہ نہ ہو کہ آپ پروفیسر بن جائے اور آپ کہیں کہ میں تو پروفیسر ہوں۔ فار ایگزامپل ایک کیس اسٹڈی ہوئی ہے کہ ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے، دوسرا بندہ ٹکر مارتا ہے تو وہ گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ چاہے وہ آفیسر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی شے ہو، لیکن کسی بڑے گریڈ کا آفیسر ہے اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں۔ اسی جملے کو اگر آپ انالائز کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑا سٹیٹس ہے، ایجوکیشن ہے، کوئی بھی شے ہے، اس نے آپ کا جو برداشت کا لیول تھا وہ کم کیا، آپ کا جو کریکٹر کا سٹانس تھا وہ کم کیا۔ تو اتنی پڑھائی سے کچھ نہیں بنا آپ کا،
تو یوسف کو جو اللہ نے بڑا بنایا، وہ جب بڑا آدمی بن گیا تو اس نے کیا کیا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فارگیونیس اور ہمبلنس کے اوپر دیکھ لیں کہ جسے کہا تھا نا کہ تم جا کے بادشاہ سے میری ذکر کرنا، وہ بھول گیا تھا. بہت سے سال اس میں گزر گئے، مسئلہ پیش آیا تو وہ واپس آیا. سٹوری کا مقصد نہیں ہے، صرف اس مقصدی بات ذکر کرتا ہوں. یوسف نے گلہ نہیں کیا کہ تم 7 سال بعد آئے ہو، اور وہ بھی جب تمہیں اپنی ضرورت پڑی تب آئے ہوں. گلہ نہیں کیا، جو سوال وہ لایا تھا فوراً اس کا جواب دیا. یہ ہمبلنس تھی. ٹھیک ہے. وزڈم اس کے اندر کتنی تھی، اور اس طرح جو معاملات تھے اسٹیٹ کے، اس کے اندر وہ ایز اے لیڈر ان کے اندر موجود تھی. تو ایز اے ینگ لیڈر دس از دا بیسٹ ایگزامپل فرام دا قرآن. پرافٹ موسیس کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کو. فرعون کا جو ظلم جبر تھا، جس نے مصریوں کو قید میں رکھا تھا، وہ غلط کر رہا تھا، اس کے لیے سٹینڈ لیا. پورے قوم کو آپریشن سے، غلامی سے نجات دلائی. کس نے کیا؟ ایک ینگ لیڈر نے کیا تھا. زمانے جوانی میں جا کے وہاں پہ ان چیزوں پہ ڈسکشن کرتا تھا لوگوں کے ساتھ کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اور جب بات یہاں تک پہنچی کہ فزیکلی بھی انوالو ہو گیا، ایک بندے کو مکہ مارا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکلی اس طرح کریں، بلکہ یہ تو رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم مذہب کے اوپر قتل کرتے ہیں اور وغیرہ، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. تو آپ مجھے جواباً یہ نہ کہیں کہ سر اسٹیٹ تو سو رہا ہے. اسٹیٹ سو رہا ہے تو آپ کو جاگنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ آپ خود کوئی اقدام کر لیں، اس طرح قتل کر لیں وغیرہ. لیکن کم از کم آپ اسٹینڈ لے سکتے ہیں. I'm sorry. پھر پرافٹ ابراہیم کو دیکھے، اس نے بھی غلط چیز کے اوپر سٹینڈ لیا. جو اس کے مخالفین تھے، انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. والد نے گھر سے نکالا، ٹھیک ہے، اور قوم نے آگ میں پھینک لیا. تو آگ کو آگ میں بھی پھینکنا پڑے، چھلانگ لگاؤ، لیکن غلط چیز کو قبول نہ کرو. اس میں یہی تعلیم دی گئی ہے. کمپینز آف دا کیف، جس کو اصحاب الکہف کہتے ہیں، جس کو بہت بڑی لمبی صورت ہے، اور جس کا واقعہ جو ہے اب بھی سائنس کے لیے ہائبرنیشن کے اوپر بہت سا کام اس پہ ہو رہا ہے. ان کی سٹوریز کو آپ دیکھ لیں تو وہ کس طرح کے لیڈرز تھے. صرف ایک چھوٹا سا زاویہ میں ڈسکس کرتا ہوں. ایک تو سٹینڈ لیا، سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ یہ سٹینڈ لینا لیڈر کی کوالٹیز میں سے ہے، تمام میں کامن ہے. جسٹس اور فارگیونیس تو تمام میں آپ کو ملے گا. لیکن جب وہ سو رہے تھے، سونے کے بعد اٹھے ہیں، تو آپ دیکھ لیں ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم کتنا وقت سوئے تھے. تو ایک کہتا ہے کہ یہ بات چھوڑو، یہ پیسے لو، بازار جاؤ، کچھ کھانے کے لیے لے آؤ. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، یہ پیسے ہیں تمہارے، یہ لو. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو انیشیٹو لے، یہ صحیح ثابت ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹریبیوشن کرے کہ ہاں یہ لو، یہ کام کرو. یہ نہیں ہو کہ آپ کر لے. یہ اپنا کنٹریبیوشن پہلے پیش کیا کہ یہ لے لو، یہ کام کرنا چاہیے، آؤ کرتے ہیں اس کو. تو ان کا یہی ایک کوالٹی. اور بہت سے اگر آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں اس کے اندر ملے گی. اس کے بعد لقمان الحکیم، جو پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو ٹیچنگ ہے، جو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہے، اس کو قرآن جسٹس کے اوپر، لیڈرشپ کوالٹیز کے لیے، شکر جو ہے لیڈرشپ کے اندر ایک کوالٹی ہونی چاہیے، وہ ڈسکس کرتا ہے. پیشنس، صبر، کیونکہ فارگیونیس پیشنس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتی. تو مولیٹی کے اوپر اس کے لیکچرز قرآن نے ہو بہو کوٹ کیے ہیں، اس کو پڑھیں ہم. یہ تمام ہمارے ساتھ کچھ ایگزامپل سے قرآن سے. اچھا، یوتھ کو کرنا کیا چاہیے؟ ویژن ٹو ایکشن. آپ جو سوچتے ہیں بہت اچھا سوچتے ہیں، لیکن کب تک سوچتے رہیں گے؟ وہ چائنیز جو کراٹے کا ماسٹر مائنڈ تھا، بروس لی، اس کا ایک جملہ ہے نا کہ بہت زیادہ نہ سوچو، کیونکہ آپ زیادہ سوچیں گے تو سوچتے ہی رہ جائیں گے. اور ہم 80% لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یہ ایک کامن فینامنا ہے، ہیومن بیہیویئر ہے، کہ سوچتے ہی سوچتے رہ جاؤ گے. تو جس طرح آپ سوچتے ہیں، ساتھ میں چھوٹا سا مائنوٹ انیشیٹو لے. کسی کام کو کرنے میں سب سے مشکل جو سٹیپ ہوتا ہے وہ انیشیٹو ہے، اس کے بعد کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا. تو
میرے خیال میں یہاں پہ میں نے یہ چیزیں لکھی ہے 5 نیشنل انٹیگریشن کے لیے، پیس کے لیے، کہ یوتھ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے. ایک ریڈنگ، تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. اگر آپ نصابی کتب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تو آئی ایم سوری. لیڈر تو کیا، آپ ایک نارمل ہیومن بینگ نہیں بن سکتے، آپ ایک زومبی بنیں گے. ٹھیک ہے، تو ریڈنگ، نصاب کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے آپ کو. نمبر سیکنڈ، جو ہیڈ سپیچ ہے پاکستان کے اندر، یہ اس کے خلاف اپنے آواز اٹھانی ہے. کس طرح؟ کلاس میں آپ کے جو بینچ میٹ ہے، بینچ نہیں بینچ، جو آپ کے 3 4 نزدیک دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ بات طے کرے کہ ہم سلینگ ورڈز اور اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کریں گے جو کہ بہت زیادہ انفارمل ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہیڈ سپیچ پاکستان میں اس کو شغل میلہ کہتے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ یہی الفاظ بولیں گے تو یہ بالکل ہیڈ سپیچ کے اندر آتا ہے اور بالکل بولینگ اور ہراسمنٹ کے اندر آتا ہے. یہ باہر آ کے بندے کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار ان کے لینگویج میں تو اس طرح کے الفاظ ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ الفاظ وہ ادا نہیں کرتے ہیں لوگ. ہیومن بیہیویئر پہ سائیکلوجیکلی بہت بڑا اثر انداز یہ ہوتا ہے. اور اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اور ہیڈ سپیچ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، بلکہ آپ اس میں خود حصہ لیتے ہیں، تو معاف کیجیے گا. پھر انٹرفیت ڈائلاگ، ہر وقت بات کو درمیان میں نہ چھوڑے بلکہ کبھی کبھار ڈسکشن بھی کرے. دوسرے بندے کو جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے سنا کرے. کمیونٹی سروس پرووائڈ کرے. اور ڈیجیٹل ایڈوکیسی پاکستان کے کنٹیکسٹ میں بہت اہم ہے. یہاں پہ انڈونیشیا میں 7 8 کلاس کا جو بچہ ہوتا ہے 7th 8th گریڈ کا، اس کی ڈیجیٹل لٹریسی پاکستان کے ایم فل لیول بندے سے زیادہ ہے. شاید یہ میں نے اب بھی کمپیریزن میں پاکستانیوں کے ساتھ تھوڑا سا گزارا کیا ہوگا. اس میں 1% مبالغہ نہیں ہے، بالکل. یہ یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں ہم ڈیجیٹلی بہت زیادہ پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں. یہاں پہ 70 سال کی بوڑھی عورت ہوگی، ان ایجوکیٹڈ ہوگی، اس کو لیپ ٹاپ اور موبائل کے کونے کونے کا پتہ ہوگا، جتنا ہم کو نہیں پتہ ہوتا ینگ ایج میں، جو کہ ہم اسی چیز ہماری آنکھیں ان گیجٹس کے ساتھ کھلی ہے. اتنی لٹریسی ہے یہاں پہ. بچے بالکل ماسٹر مائنڈ ہیں ان چیزوں کے. تو ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے اس کو ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا یوتھ کو. وائی ڈز یوتھ میٹر؟ کیونکہ 40 ایج کے بعد پیغمبری ملتی ہے، تو یوتھ کیوں میٹر کرتا ہے؟ قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ہے تو آیت کریمہ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے بولیے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے درمیان ایک عمر گزاری ہے، جوانی میرے آپ کے درمیان گزری ہے. کیونکہ سرکش بندہ جوانی کے اندر ہوتا ہے، ایموشنل اس اسٹیج کے اندر ہوتا ہے. وہ اگر میں نے ہمبلنس کے ساتھ گزاری ہے اپنی جوانی، تو آپ میری بات کا 40 ایئرس پہ آ کے کیوں یقین نہیں کر سکتے، جبکہ میرا عقل بھی اور لاجک بھی ابھی ایموشن کے اوپر غالب آ چکا ہے. تو انبیاء تمام جو ہوتے ہیں وہ یوتھ اپنے ینگ ایج سے لیڈرز ہوتے ہیں. ینگ ایج سے لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. آپ حجر اسود کا واقعہ دیکھ لیں، جو کنفلکٹ آیا تھا کس نے سولو کیا؟ ایک ینگ ایج کے بندے نے، جو بعد میں پیغمبر بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سولو کیا تھا. تو یہاں پہ ایک حدیث میں نے لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. اس کے اندر 5 جز ہے، پہلا جز صرف میں نے کوٹ کیا، ٹرانسلیشن تمام کی ہے لیکن صرف کوٹ میں نے پہلا کیا. شبابک قبل حرمک، یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج. آپ فرماتے ہیں ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. اردو میں اگر ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو 5 چیزوں سے قبل، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. یہ تمام میں سٹارٹ پہ آپ نے ذکر کیا، کیونکہ جوانی بہت کرٹیکل ایج بندے کی ہوتی ہے. آپ کسی بوڑھے بندے کے پاس جا کے بیٹھے، میں خود بیٹا ہوں، میں نے پوچھا ہے کہ کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ لاجکلی تو ابھی ہم اسٹرانگ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن انرجیٹک نہیں ہے، انرجی نہیں ہے ہمارے اندر، وہ طاقت باقی نہیں رہی. تو جوانی اس کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ایموشنس کو کس طرح صحیح راستے پہ لانا ہے اور لاجک کو کس طرح
ایموشن کے اوپر غالب کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ پہلے چیز پہ عمل کریں، ریڈنگ پہ. ریڈنگ کے اوپر اگر ہم ڈسکشن کرنا چاہیں کہ ریڈنگ کیوں ضروری ہے تو گھنٹہ لگ سکتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کا صرف ایک کوٹیشن کوٹ کر لوں گا. فرماتے ہیں کہ ہم جب نارمل زندگی گزارتے ہیں، مطلب آپ باہر جاتے ہیں بازار میں یا زندگی میں لوگوں سے ملتے ہیں، تو اس میں سے 2 3 4% وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں، باقی اکثر احمق ہوتے ہیں، ایموشنلی ویک ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے. لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ہر زمانے کے بہترین شخصیتوں سے ملتے ہیں کتاب کے اندر، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی باتوں کو محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی ایک بات کافی ہے اگر ایک بندہ ریڈر نہیں ہے اور وہ ریڈر بننا چاہتا ہے. ویسے ریڈرز کے اندر چیزیں ہزاروں ہیں. اقرا، پڑھو. ہماری تو آغاز اس چیز سے ہے، اور ہم نصاب کے علاوہ کتاب گھر میں رکھتے نہیں ہیں. تو صرف فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور اتنے سوشل میڈیا ایپس ہیں کہ اللہ معاف کرے. تو ریڈنگ کی ضرورت ہے. آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ریڈنگ کی ضرورت ہے. پھر سوال کیا جاتا ہے کہ سر ہم کون سی کتاب پڑھیں؟ تو یہ سوال بہت معصومانہ سوال ہے. آپ کے اندر جس چیز کی کمی محسوس آپ کو ہوتی ہے ان کے بارے میں پڑھیں. پہلی بات، اگر آپ کو وہ محسوس بھی نہیں ہوتی تو آپ رینڈملی کسی کتاب کو اٹھائیں، پڑھنا شروع کریں. 5 6 دن آپ پڑھیں، آپ کے اندر ہزار چیزیں کھل جائے گی کہ آپ کو تو فلاں چیز پڑھنی چاہیے، فلاں پڑھنی چاہیے، فلاں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. The more you read, the more you come to know that how less you know. اوکے. یوتھ لیڈرشپ کے لیے ایک فارمولہ ہے ریسٹ، آرام والا نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے اپوزٹ ہے. رسپانسبلٹی، ایگزامپل فار ادرس، سیلف لیس سروس اینڈ تقوی. ان 4 چیزوں کو اپنانا پڑے گا. رسپانسبلٹی کو لینا پڑے گا. یہ نہیں کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہوا، یہ تو اس نے کیا، یہ تو اس نے کیا، بلکہ رسپانسبلٹی خود لینی پڑتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سڈنلی اس طرح ہوا، یہ اتفاقاً ہوا. تو ہر چیز کی رسپانسبلٹی جو بندہ لے سکتا ہے وہ لیڈر بن سکتا ہے. دوسری بات، ایگزامپل جو بندہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو بنا سکتا ہے وہ بن سکتا ہے لیڈر. اگر آپ کلاس میں آ کے، ٹیچر کلاس میں آ کے نیلسن منڈیلا کو کوٹ کرے اور کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے یہ کہے کہ سر آپ اپنی زندگی سے کوئی مثال دے، تو پھر کیا ہوگا؟ جسٹ این ایگزامپل. اگرچہ ٹیچر بھی ایک لیڈر ہی ہوتا ہے، اگر ٹیچر کے اندر لیڈرس کی کوالٹی نہیں ہے ہی کین ناٹ ڈیلیور ان دیٹ. تو دوسروں کے لیے ایگزامپل بننا پڑتا ہے. اور تیسری بات، سیلف لیس سروس. آپ اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں تو سیلف لیس سروس اس لیے ضروری ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا سید القوم فی السفر خادمہم. آپ فرماتے ہیں کہ جو سردار ہوتا ہے وہ سفر میں اپنے قوم کا خادم ہوتا ہے. آپ لیڈر ہوں گے تو سیلف لیس سروس پرووائڈ کریں گے. اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اکثر ہم جب سروس دیتے ہیں کسی کو فری، تو اس میں یہ چیز ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. تو آپ تو ایکسپیکٹیشن بالکل اپنی زیرو کریں کہ ہم مجھے کوئی تھینک یو بولیں، یہ بالکل آپ زیرو کر لیں. بلکہ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے اس کا نگیٹیو رسپانس بھی آ سکتا ہے اور آئے گا، اور اس کے لیے میں نے اپنا سینہ چوڑا رکھنا ہے. لیکن ان باتوں سے آپ بالکل نا امید نہ ہو اور مایوس نہ ہو، کیونکہ 2 قاعدے میں آپ کو رکھتا ہوں. اگر فار ایگزامپل آئنسٹائن کوئی بات بولے E=mc²، وہ لا بن جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. چارلس بولے یا بوائلز بولے، وہ چارلس اور بوائلز لا بن جاتی ہے. تو اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولے وہ لا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ لا کی لا ہوگی. ٹھیک ہے. قرآن اگر کوئی لا کہے کہ ایک بات اس طرح ہوگی تو وہ اس پہ ہمارا بلیف کیوں کمزور ہوتا ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ کا جو محنت ہے، آپ کا جو ایفرٹ ہے، اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا. اس کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا آیت میں پڑھتا ہوں تو اس کو دونوں کو پھر لنک کر کے اللہ فرماتے ہیں
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس بندے کی جو محنت ہے، سعی ہے، بہت جلد اس کو وہ دکھایا جائے گا یا دکھائی جائے گی، مطلب اس کا ریوارڈ دیا جائے گا. جو ایفرٹ ہے، سعی کا جو لفظ ہے، اس کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا ٹرانسلیشن کوشش نہیں بنتا، اس کا ٹرانسلیشن جدوجہد بنے گا، یا انگلش میں اسٹرائیو بنے گا، ٹرائی نہیں بنے گا، اسٹرائیو یا اسٹرگل، جدوجہد بنے گا. اس بندے کا جو کنٹینیوس اسٹرگل ہے وہ اس کو ریوارڈ کی شکل میں عطا کی جائے گی. یہ بات امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ دوسرے آیت میں بھی، تیسرے آیت میں فرمایا گیا وہ اللہ سل انسان اللہ ما سعی. یہ ایک یونیورسل لا ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کے لیے وہ محنت کرے گا. بل گیٹس نے جس چیز کے لیے محنت کی تھی اس کو وہ مل گیا. آیت کے اندر یہ نہیں ہے کہ دنیا میں یا آخرت میں، بس آپ نے محنت کی جس چیز کے لیے وہ ملے گا. اگر وہ دنیا ہی ہے تو یہاں پہ ملے گا، وہاں پہ ہے تو وہاں پہ ملے گا، جس طرح ہمارا بلیف ہے. تو یہ چیزیں یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو آپ کا ایفرٹ ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا، یعنی اس کا آپ کو صلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سوری وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو یہ اہم اس لیے ہے کہ آپ جب کسی جاب کے لیے سی وی پیش کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ نہیں لکھتے کہ میں نے 4 سالہ بی ایس کے اندر راتوں کو جاگ کے محنت کی تھی، اسائنمنٹس کی تھی، پھر جا کے تھیسس کی تھی، پھر بسوں میں دیکھ کے کھائے تھے، بارش میں گیا تھا. یہ ایفرٹس آپ سی وی پہ نہیں لکھتے. آپ سی وی پہ صرف لکھتے ہیں کہ آئی ہولڈ اے بیچلر ان فلاں سبجیکٹ، ٹھیک ہے، اور اتنا جی پی اے ہے یا اتنا پرسنٹیج ہے. اور پھر آپ جاتے ہیں انٹرویو میں تو آپ کو آپ کے جی پی اے پہ بس لیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے اسٹرگل زیادہ کیا تھا، ایفرٹ زیادہ لگائے تھے، لیکن آپ فیل ہوئے تھے، آپ پھر اٹھے تھے، پھر زیادہ. دوسرا بندہ تھا اس نے بس تھوڑا سی محنت کر کے اچھی جی پی اے اس کی آئی ہے. تو یہاں پہ آپ کا جو ایفرٹ تھا وہ ضائع ہو گیا ہے. اس چیز کو شاید آپ ابھی سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا جو ایفرٹ ہے اس کی ویلیو ہے. یعنی آپ نے محنت کی، جو آپ نے حاصل کیا، آپ اللہ کو وہ نہیں دکھائیں گے کہ میں نے یہ حاصل کیا. آپ کو اس کو حاصل کرتے کرتے آپ کن مراحل سے گزرے تھے، ایک ایک مرحلے کا حساب برابر کر کے آپ کو اجر دیا جائے گا، آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا، یہاں پہ ہو وہاں پہ ہو. تو سیلف لیس سروس آپ کو دینی چاہیے کمیونٹی کو. اپنے لیے آپ محنت کریں تو اس بلیف کے ساتھ کریں کہ محنت ضائع نہیں جاتی. یہاں پہ کوئی چیز نہیں ملی تو کسی دوسری جگہ پہ جا کے ملے گی، کیونکہ اس کائنات کا، اس قدرت کا ایک لا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ یو گیو ول باؤنس بیک ٹو یو. آپ کوئی بھی شے کرے، چیز کرے، اس کا اثر آپ کو واپس آئے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ، کسی نہ کسی وقت پہ. ضروری نہیں ہے کہ اس کا ریوارڈ آپ کو انسٹنٹ ملے، وہ سالوں بعد آپ کو جا کے ملے گا. آپ کو اس وقت احساس ہوگا کہ ہاں بالکل یہ اسی کا ریوارڈ ہے. تو سیلف لیس سروس اگر آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر لیڈر کی روح ہے اور آپ لیڈر کے بن سکتے ہیں. اور تقوی یہ اہم اس لیے ہے، تقوی جو ہے کہ آپ جب لیڈر بنتے ہیں تو لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں وسائل آتے ہیں، تو آپ کا جو نگیٹو سیلف ہے، شیطان آپ بول لیں، وہ آپ کو بہکاتا ہے کہ آپ اس چیز سے فائدہ اٹھاؤ، یہ بھی آپ کے پاس پڑا ہے، اس سے اٹھاؤ، کون آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ کو پائرٹی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان وسائل کو آپ اپنے وسائل یا اللہ کی امانت تصور کریں. قرآن میں فرمایا گیا کہ نا کہ تم امانتوں کو ادا کرو، ان تود الامانات الی اہلہا، جو اس کا اہل ہے اس تک پہنچاؤ، اس میں خیانت نہ کرو. تو تقوی ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ، اور پھر خاص کر، چلے یہ بات تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو جائے گا. تو رسپانسبلٹی، ایگزامپل، بی این ایگزامپل فار ادرس. آپ شو کرے، اگر آپ شو نہیں کر سکتے تو آپ لیڈر کس طرح بنیں گے، لوگ آپ کو کس طرح فالو کریں گے. رسپانسبلٹی خود لے دوسرے سے. آپ اگر 1 گھنٹے کا محنت ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو خود 2 گھنٹے کا محنت لگا کے اس کو دکھائیں کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا. اس طرح آپ کر سکتے ہیں. اور سیلف لیس سروس پرووائڈ کرے، کسی سے کوئی امید اور توقع نہ رکھے. اس میں ایک سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ
پھر بھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ اچائی کرتے ہیں اور وہ برائی کے ساتھ پیش آئے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے. تو بات بالکل ٹھیک ہے، بندہ مایوس ہو جاتا ہے کبھی کبھی، انسانی کیفیت ہے. میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، انسانی کیفیت ہے تو انسانی کیفیت انسان کے ساتھ رہتی ہے. لیکن اگر آپ کا بلیف ہی اللہ پہ ہے کہ آپ جو کرتے ہیں اس کا ریوارڈ وہ دے گا، یہاں پہ ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو، اور آپ سیلف لیس سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو لوگوں سے آپ امید کیوں پھر رکھتے ہیں؟ آپ کو آپ ہرٹ ہوں گے کیونکہ آپ ایک ہیومن بینگ ہے، لوگوں کے رویوں سے اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اس چیز کو بار بار فیس کریں گے تو آپ کچھ وقت بعد عادی ہو جائیں گے لوگوں کے رویوں کے ساتھ کہ ہاں بالکل اس طرح ہی ہوتا ہے. آپ ہسٹری میں دیکھیں. تیسری بات اس میں یہ ہے سیلف سروس کے اندر جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ لوگوں کو ترغیب بھی دیں گے نا کہ یہ بات اس طرح کرو اس طرح کرو. تو اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، انسان جب تک نیک ہوتا ہے یعنی صالح ہوتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب وہ مصلح بنتا ہے لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نہیں سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تھے، لوگ امین اور صادق، ایماندار، دیانتدار کہہ کر پکارتے تھے. لیکن 40 سال کے بعد جب مصلح بنے، لوگوں کی اصلاح شروع کی تو لوگوں نے مجنون کہا، گالیاں دی، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا، پتھروں سے مارا. تو یہ چیز آپ کو فیس کرنا پڑے گا ایز اے لیڈر کہ آپ پہ حملے ہوں گے، آپ کے کریکٹر پہ، اورلی بھی، سم ٹائمز میں بھی فزیکلی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بڑے مسئلے کے لیے اسٹینڈ لیا ہے اور آپ کسی کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں. ٹھیک ہے؟ وہ اتنا آسان کام نہیں ہو. پشتو کا وہ شعر ہے، ہر مقصد پر جو چودہ نہ پورے کی گئی ڈوٹے جڑگے چوچ ہوئی الگ الشی، کہ ہر مقصد کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور دل کو کھولنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں پھول تب کھلتا ہے جب وہ اس کا دل چیر جاتا ہے نا. تو اس چیز کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ انت تک محنت اور لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں گے آپ تو جا کے آپ لیڈر بنیں گے. نیلسن منڈیلا کی مثال لے لیں، جنہوں نے ان کے ساتھ جو کیا تھا، جیل کے باہر آ کے اس نے کیا کیا، معافی کا اعلان نہیں دیا. ٹھیک ہے؟ قرآن سے جو لیڈرز کے ایگزامپل ہے وہ دیکھ لیں. پرافٹ پیس بھی اپان خود ایک بہت بڑے ایگزامپل ہے، جنہوں نے گھر سے نکالا تھا، 8 سال بعد 7 سال نہیں چھوڑا، 7 کے ساتھ آنا چاہا پیسفل عبادت کے لیے، پھر بھی نہیں چھوڑا. اگلے سال ایز اے کنکرر آئے تو کیا لا تثریب علیکم اليوم. تو سینہ چوڑا رکھنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیں. تو یہ تب پاسبل ہے جب آپ کے اندر تقوی ہوگی، جب آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جمعے کا خطبہ نہیں ہے، ویسے بھی ٹائم جا رہا ہے. کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. If you have any question you may ask. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو کائنڈلی آپ سر سے یس پوچھ لیں. پلیز. یسرا نعیم. یسرا you may ask your question. ایکچولی آپ نے سر کہا تھا کہ غلط بات کو ٹالریٹ کریں، صحیح بات کو تو مطلب ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا، پر اگر کہیں غلط بات ہو رہی ہو یا غلط کام ہو رہا ہو تو ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے کیا ہم اسے برداشت کریں گے؟ بزدلی کی نشانی نہیں ہوگی؟ اس پہ ذرا الیبوریٹ کرتے تھے. جی، اس کے دو پیراڈائمس ہو سکتے ہیں نا. کبھی کبھار آپ پیچھے ہٹتے ہیں مصلحت کی بنیاد پہ. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم وہاں پہ ریئیکٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس نتیجے کے بیس پہ آپ کو پھر اپنا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ اسٹینڈ لینا ضروری ہے یا اس کو برداشت کرنا ضروری ہے. اگر انڈیویجولی ہم بات کریں، ہماری عزت پہ کوئی حملہ ہو تو وہاں پہ تو 100% ہمیں ٹالریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کیا ہوں گے اور ہماری عزت کیا ہوگی، انسان کیا شے ہے. لیکن اگر وہ کلیکٹیو حقوق پہ حملہ ہو، انجسٹس ہو، کسی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو وغیرہ، تو وہاں پہ بالکل سٹینڈ لینا چاہیے. میرا تو اس کے بارے میں یہی بلیف ہے.
اور شاید آپ کو جواب مل چکا ہوگا. اور بات رہی پھر السلام علیکم. بزدلی کی. وعلیکم السلام. جسٹ ویٹ اے منٹ پلیز. تو بات رہی پھر بزدلی کی. تو اس طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ ایموشنلی اگر آپ اسٹرانگ ہے تو غصے کے وقت اگر آپ اپنے آپ کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو یو آر ایکچولی اے پاورفل پرسن. تو یہ بزدلی کی علامت کہاں ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے بندے, اتنا بڑا بندہ اس کو یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے سیرت پڑھی ہو, کوئی بھی سیرت, تو اس کے اندر آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائے گی. آپ نے بڑے بندوں کی بایوگرافیز پڑھی ہو, ضروری ہے کہ وہ مسلمس ہو, تو آپ کو یہ مثال مل جائے گی کہ انہوں نے کبھی بھی غلط جگہ پہ رسپانس نہیں کیا. ہر ایک بندہ آپ کے جواب کا اور آپ کے الفاظ کا مستحق نہیں ہوتا. اگین وہ میں وہی جملہ پھر کوٹ کروں گا کہ عقل کا صدقہ, ہر ایک چیز کا صدقہ ہے, اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے, جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے. کیونکہ 2 and 2 makes 4. اگر وہ کہیں کہ 5 ہے, کہیں کہ آپ رائٹ ہے. تو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کریکٹیو چیزوں پہ حملہ ہو, انجسٹس ہو, وہاں پہ آپ بالکل سٹینڈ لیں, لیکن سٹینڈ لینے کا طریقہ پہلے سوچیں. جس وقت وہ جذبات میں ہیں اس وقت آپ کچھ نہ کہیں, بعد میں جا کے سٹینڈ لیں. سٹینڈ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی وقت ہی انتشار پہ لائیں. یس پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یو ٹولڈ اس اباؤٹ کانفلکٹ. مطلب مجھے نہیں پتا, میرا سوال لائک میں تو کافی دیر سے اس کانفلکٹ میں کنفیوز ہوں کہ لائک ہماری کنٹری میں کانفلکٹ کو بہت نیگیٹو وے سے شو کیا جاتا ہے, لیکن آپ نے بولا ہے کہ کانفلکٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں, کیونکہ میں کافی دیر سے اس چیز پہ کنفیوز ہوں. یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں شو کرایا جاتا ہے, جہاں دیکھیں گے کانفلکٹ کو نیگیٹو وے سے ہی شو کروایا جاتا ہے. آپ جب لفظ کنفلکٹ سنتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتا ہے؟ کوشچن پوچھ رہے ہیں. Whenever you hear the word conflict, what comes to your mind? سر کانفلکٹ تو سوچو تو جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے تو نیگیٹو ہی, ایسے سوچو تو نیگیٹو ہی آتا ہے مائنڈ میں کہ لائک کانفلکٹ از اے بیڈ تھنگ. بیڈ اور گڈ کی بات بعد میں ہے, ہوتا کیا ہے, ذہن میں کیا آتا ہے؟ سر یہ تو کانفلکٹ تو لائک اگر آپ کسی چیز کے بارے میں آرگومنٹ کر رہے ہو, یہ اپوزٹ چیز کے بارے میں آ جاتا ہے نا, کہ اور ڈسکشن کے اپوزٹ آ جاتا ہے. کانفلکٹ تو میرے خیال سے تو اسی ہی کہتے ہیں. جب بالکل. آپ کسی کنفلکٹ چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو تو وہ آپ کے نیگیٹو ایٹیٹیوڈس وغیرہ کو شو کروا رہا ہوتا ہے, یہ وہ نا, تو لائک آپ کسی چیز کے بارے میں بات کریں یا دو انڈیویجول کسی چیز کے بارے میں بات کریں اور ان کی جو رائے ہے, ان کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہ ہو, دس از کال کنفلکٹ. اس میں نگیٹیو اور پازیٹیو کی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ پازیٹیو اور نگیٹیو کا جو نام ہے وہ ہم انسانوں نے اس کو دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے لیے پازیٹیو ہے دوسرے بندے کے لیے وہی نگیٹیو ہوتا ہے, جو آپ کے لیے نگیٹیو ہے وہ دوسرے بندے کے لیے پازیٹیو ہوتا ہے, اس لیے اس کو کنفلکٹ بولتے ہیں. تو کنفلکٹ کو میں نے پازیٹیولی اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ ایک بری چیز نہیں ہے, اچھی چیز ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ تعصب کی اینک اتار کے کسی کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور 2-3 منٹ کے لیے یہ بلائیں گے کہ جو میں آلریڈی جانتا ہوں یا جانتی ہوں وہ تو میں آلریڈی جانتا ہوں یا جانتی ہوں, ابھی مجھے لسننگ کی ضرورت ہے, سننے کی, شاید میں کچھ اور جان سکوں اس کے ساتھ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جو گروتھ ہے, مینٹل گروتھ, وہ کنفلکٹ کے وقت بڑھے گا؟ میرے خیال میں تو بڑھتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ رائے کا اختلاف رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ اور سننے کا ملتا ہے. آپ کو اکثر اوقات یہ بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں یار, اس اینگل سے تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, تو میں نے اس اینگل سے بات کی کہ یہ اس سے آگے جاتی ہے بات. گروتھ اس سے ہوتا ہے بندے کا مینٹل. دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس بندے کے ساتھ, اگر کوئی کنفلکٹ, فار ایگزامپل آپ نے ایک بات کی اور دوسرا بندہ اس کا اپوزٹ سوچتا ہے, اس نے بھی کی, اور آپ نے صرف سن لی اور آپ نے دل ہی دل میں نفرت پیدا کی اس سے, تو آپ کے فاصلے بڑھ گئے. لیکن اگر آپ نے اس کو ڈسکس کیا, پازیٹیولی ایڈریس کیا اچھے الفاظ میں کہ ہاں آپ اس کو کوئی مثال
سے مجھے سمجھا سکتے ہیں یا آپ اس کو مزید الیبوریٹ کر سکتے ہیں، تو شاید آپ کا جو کنفلکٹ پوائنٹ ہے وہ بھی کسی خاص نتیجے پہ پہنچے اور ساتھ میں آپ کو جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ والا خلا درمیان میں نہیں رہے گا۔ تیسری بات کنفلکٹ کے اندر میرے خیال میں یہ ہے کہ جہاں پہ کنفلکٹ ہوگا وہاں پہ اسٹوڈنٹس یا جو ڈسکشن کرتے ہیں ان کے اندر پرابلم سالونگ اسکل نمودار ہوگی۔ باہر ممالک کی یونیورسٹیز میں پریکٹیکل ایجوکیشن ہوتا ہے، وہاں پہ باہر اس چیز کو پریکٹس کیا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ کلاس کے اندر دو گروپس بناتے ہیں اور دونوں کو ایک ٹاپک دیتے ہیں کہ آپ اس کے اس اینگل پہ سوچیں، دوسرا اس پہ سوچیں، اور دونوں کو پھر ڈسکشن کراتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ اور کنفلکٹ ریزولوشن کے ساتھ ساتھ پرابلم سالونگ اسکل ان کے اندر آتا ہے۔ تو کنفلکٹ کے بہت زیادہ فوائد ہے، جس طرح ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولی تو یہ تضادات کا کنفلکٹ کا مجموعہ ہے۔ یہاں پہ مذہبی کنفلکٹس بھی ہے، دو مساجد کے ملا آپس میں اتفاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں دانشور، ہر ایک بندہ دانشور بن چکا ہے۔ گھر میں آپ دیکھ لیں امی ابو کبھی بات پہ متفق نہیں ہوتے، تو ہم ایک کنفلکٹ کے اندر، اس وجہ سے کنفلکٹ ہمارے ذہن میں ایک بہت نگیٹیو ورڈ بن چکا ہے، حالانکہ کنفلکٹ بہت سی چیزوں کا ایک پاتھ وے ہے جو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اندر لسننگ کا، وہی بات ہے نا کہ زبان ایک ہے اور کان دو ہے، تو لسننگ زیادہ ہے اور بولنا کم ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لسننگ کے وقت بھی اپنا جواب سوچ رہے ہوتے ہیں، جس سے کنفلکٹ مزید بڑھتا ہے، سالو نہیں ہوتا۔ Hope that you would have gotten this question's answer. اوکے سر، آئرہ پوچھ رہی ہے کہ ہم کنفلکٹ اور کرٹیسزم کو کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اصل میں وہ بات کر رہی ہے اختلاف رائے کی۔ میرا مطلب ہے کہ کنفلکٹ، تنازعہ اور کسی کرٹیسزم کو ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں دوسرے سے، آئرہ کا یہ سوال ہے۔ کنفلکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ دو بندوں کا اختلاف رائے، دو بندوں کا مطلب ایک چیز کے بارے میں کیا سوچتا ہوں اور آپ کیا سوچتے ہیں، یہ کنفلکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کرٹیسزم کو جس طرح ہم پشتوں میں تنقید جس طرح ہم نے لیا ہے، تو اصل میں تنقید یا کرٹیسزم کا مطلب وہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پہ تنقید کی، ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس نے اس کی برائی کی۔ تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو سنیں، اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس کو بھی سامنے لائیں، اس کے نیگیٹیو کو بھی لائے سامنے۔ دس از کالڈ کرٹیسزم۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو ہر ایک بندہ آپ کو غیر جانبدار تصور کرے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر ایک بندہ آپ کی بات کو ویلیو دے گا اور آپ کو سنے گا، اس سے آپ کے جو ریلیشن ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور یہی انٹیگریشن، نیشنل انٹیگریشن کی طرف ایک قدم ہے۔ تو ڈفرینس تو یہی ہے کہ آپ تنقید مطلب کسی چیز کے اوپر آپ کا کمنٹ کیا ہے، آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں۔ کنفلکٹ یہ ہے کہ آپ اس سے ڈفرینٹ اپوزٹ رائے رکھتے ہیں۔ کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں وہ آپ پیش کریں، تو آپ اس کے پازیٹیو اسپیکٹ بھی پیش کریں، اس کے نیگیٹیو اسپیکٹ بھی پیش کریں غیر جانبدار ہو کر۔ اور جب آپ صرف اپنا زاویہ نظر رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہی یہاں پہ یہ کنفلکٹ ہے، تضاد ہے دو چیزوں کے درمیان۔ اینی ون ایلس، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ٹائم بہت زیادہ لیا ہے، اور اگر کوئی رہ گیا ہو کمنٹ باکس میں اپنا نام سینڈ کیے تو کائنڈلی آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام جو ہے کمنٹ کرے سرٹیفکیٹ کے لیے۔ بعض بندوں نے تو کیا ہے، اور اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو کائنڈلی آپ کریں۔ سر میرے خیال سے کسی کا کوشچن If anyone نہیں ہے۔ if anyone has any question, kindly ہاں unmute yourself. سر جو ہے عمر ایوب کا ایک کوشچن ہے، کائنڈلی عمر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عمر ایوب آپ کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں سر سے۔ سر میں اس کو انمیوٹ کرتا ہوں تو پھر یہ پوچھ سکتا ہے۔ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم۔ سر جی څنګه حال، طبیعت مو ښه دی؟ جی گو آن پلیز۔
I have a question regarding to how I will to be fluent in English. What should I do? Contact me in inbox after the session. عمر انشاءاللہ میں جو ہے سیشن کے بعد آپ کو میسج کرتا ہوں تو آپ سر سے پھر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے, thank you. اوکے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور آپ لوگوں نے اتنے بیزی اسکیجول میں اپنا وقت نکالا. اینڈ اسپیشل thank you to our esteemed speaker for sharing their knowledge and insight with us. Please stay in the group as well. We will be sharing your certificates there soon. اور جو ہے جن ممبر نے ابھی تک بھی اپنا نام کمنٹ نہیں کیا ہے تو کہیں آپ کمنٹ کریں. ہم میٹنگ کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں. سر تھینک یو اس سو کے مچ. علاوہ آپ نے یو آر آلویز ویلکم. ما حدا بہت بہت جدیا پاسما 2 گھنٹے پاتے شوي. اپنے اچھا اتنے بیزی کہ اسکیجول میں کلاسز میں وقت نو نکالا نو تو اٹس تھینک اوکے. اٹس ناٹ میٹر آف تھینک. یو آر آلویز ویلکم. اصل میں ان سے یہ بھی پھر گروپ میں ڈسکس کرے کہ اگلا ویبینار آپ کس ٹاپک پہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے ساتھ جتنے بھی ٹاپکس آ جائے تو پھر ہم اس پہ ڈسکشن کر کے اس پہ پھر ووٹنگ کر کے گروپ میں ایک پول کریٹ کریں گے. تو کوشش ہے کہ ہم عید سے پہلے یا عید کے بعد ایک اور ویبینار بھی ارینج کریں. اوکے سر, انشاءاللہ پھر کریں گے. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں, ادروائز یو کین لیو دا میٹنگ اور سیشن. بعد میں بھی اگر کسی کا کویشچن ہو تو نمبر میرا گروپ میں موجود ہے. وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن یو کین آسک ایچ ایٹ اینی ٹائم. یہ نہ پوچھے کہ سر آپ کس وقت فری ہے, آپ سوال بھیجے ٹائم زون ڈفرینس کی وجہ سے یا ایکٹیویٹیز ڈفرینس کی وجہ سے. جس وقت مجھے ٹائم ملے گا تو میں رسپانس دے دوں گا. انشاءاللہ. Now you can اینڈ leave تھینک them. یو آل. Thank you so much, sir. Thank you. ویلکم. Jazakallah so much. آمین و ایاک.